इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क डेंगू की वबा की जद में है और इस अंदाज की वबा इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखी गई। इस शिद्दत का डेंगू पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखा गया और ये मर्ज़ इस वक्त पूरे मुल्क को तकरीबन अपनी जद में ले चुका है। मुल्क में इत्तलात के मुताबिक डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद अब तक 21,000 से बढ़ चुकी है। 36 लोगों की जानें जा चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में। ये इस अंदाज की वबा है कि ये आलमी न्यूज़ बन रही है और दुनिया के कई मुमताज़ आलमी अखबारों में पाकिस्तान में डेंगू की इस वबा के हवाले से खबरें छप रही हैं। इसका मरकज़ जो सबसे बड़ा इसका हमला हुआ है इस्लामाबाद में, जहाँ पर अब तक 4,800 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में इसके अलावा 4,700 केसेस रजिस्टर हुए हैं। गोया के इस तमाम इलाके में तकरीबन 9,500 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। सिंध में भी इसकी वबा है और ये सिंध में इस वक्त जो सरकारी आदाद शुमार है उसमें 3,837 केसेस बताए गए हैं, मगर कराची सिंध में इस डेंगू की जो वबा है इसका मरकज़ है। कराची में अब तक 3,600 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गोया कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंगू का हमला हुआ है इस्लामाबाद में और उसके बाद कराची में। कराची में अब तक 13 अफराद की जान भी जा चुकी है डेंगू की वजह से। केपी में भी इसी किस्म की खबरें आ रही हैं। 4,300 केसेस खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर हुए हैं। बलूचिस्तान भी आज़ाद नहीं है, वहाँ पर तकरीबन 3,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गोया कि मुल्क भर में डेंगू को लेकर एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची, जैसे मैंने आपको बताया, इसका मरकज़ है। लाहौर और फैसलाबाद में भी डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में डेंगू की ये सूरत हाल पहली मरतबा नहीं, 4 साल बाद इस तरह की शिद्दत आती है और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी डेप्यूटी कमिश्नर्स पर आयद होती है। मुल्क भर में डेंगू की वबा और इस हवाले से पंजाब की क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये पूछने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही मैसिव ऐसा लगता है कि ये एपिडेमिक है जो फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल न्यूज़ बन रही है। पंजाब में करंट स्टेटस क्या है इस वक्त? जिस तरह के आपने अभी बात की थी, ये बिल्कुल सही कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने कि एक्चुअली एक जो SOPs बने हुए हैं और ये सारे SOPs पूरे पाकिस्तान में फॉलो होते थे। वजह ये थी कि जब पहली दफ़ा ये वबा बहुत बुरी तरह फैली थी वो 2011 के अंदर थी और बाहर से भी हेल्प मांगी थी हुकूमतों ने और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत ने। तो उसको उस वक्त एक SOPs बने थे जिसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको लेने पड़ते हैं कि ये जो लावा जो है इसकी डेवलपमेंट ना हो और ये लावा डिस्ट्रॉय हो जाया करे टाइमली, ताकि उससे मच्छर ना बने और फिर ये वबा फैले ना। और जिस तरह ये जो इलाका था पोठवा टाउन का, ये हमें पहले दफ़ा एहसास इस वक्त एंड जून जुलाई के शुरू में हुआ कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से वो शायद ठीक नहीं है और इनमें कोई फज्ड अप फिगर्स आ रही हैं, यानी गलत फिगर्स दी जा रही हैं। तो पता चला कि ये ख़ास तौर पे पोठवा टाउन के अंदर गलत डेटा आया और उसमें फिर बाकायदा थर्ड पार्टी वैल्यूएशन जब की, लेकिन तब तक आपको पता है कि डेंगू लावा हैड ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्किटो और ये काम जो वहाँ से निकला। तो मेजॉरिटी केसेस अभी भी जो आ रहे हैं वो उसी इलाके के इर्द गिर्द से आ रहे हैं। इस्लामाबाद जो इन्फेक्ट हुआ है वो उसके अलहदा रीजंस हैं आपके ख्याल में? ऑब्वियसली आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। जी नहीं, एग्जैक्टली नो नहीं जी, वो एग्जैक्टली यही रीजंस हैं। जो प्रिवेंटिव एक्टिविटी थी ना उसके ऊपर इस तरह ध्यान नहीं दिया गया और स्वां कैंप जो एक एरिया है इस्लामाबाद का जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं,
एक दफ़ा जब केसेस आ जाएं तो उसके लिए तो फिर मैंने आज से 6 हफ्ते पहले आई वाज इन रावलपिंडी और ऑलरेडी हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी रावलपिंडी के अंदर, और मेडिकल इमरजेंसी के बाद हमने अपने अस्पताल जो हैं उनको हर तरीके से कोशिश की कि हर किस्म की सहूलत हमारे अस्पतालों में मौजूद हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलतें मौजूद हैं। कोई मरीज़ इस बात की शिकायत नहीं करता कि उसका इलाज सही नहीं हो रहा या उसको देखा नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमने सारे अपने अस्पताल तैयार किए हुए हैं, और इस वक्त भी हमारे पास कोई तकरीबन 650 से 700 मरीज़ जो है वो दाखिल है अपने 3 जो हमारे बड़े अस्पताल हैं रावलपिंडी के। डॉक्टर इसके अलावा साहब, प्राइवेट फर्दर हॉस्पिटलों से स्प्रेड भी बात रोकने कर के रखी है। लिए और इसकी फुटप्रिंट को रोकने के लिए, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए क्या करा जा रहा है कि इसको आप इसको कंटेन करें? जी, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको केस रिस्पांस करना पड़ता है। जब हमारे पास एक मरीज़ आता है और कंफर्म्ड होता है तो पहले हम उससे केस हिस्ट्री में लिया जाता है कि वो कहाँ रहता है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये तो नहीं है कहीं और बाहर से ट्रैवल करके आया। अगर एक इलाके का है तो उसकी केस हिस्ट्री लेके, उसका एड्रेस लेके उस इलाके के अंदर फिर दोबारा सर्वेलेंस टीम्स जाती हैं, और उस इलाके के अंदर केस रिस्पांस का ये मतलब है आप उस सारे एरिया में 45 हाउसेस ईच साइड आप बाकायदा वहाँ स्प्रेइंग करवाते हैं, आप फॉगिंग करवाते हैं, वहाँ जाके लावा डिटेक्शन करते हैं और उसके बाद लावा साइडल एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि वो इलाका जहाँ से ये मरीज़ आया है वहाँ तो डेफिनेटली ये लार्वा भी मौजूद होगा। और इस एपिडेमिक को इसीलिए कंट्रोल करने का इस वक्त हमारे केस रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई 96% केस रिस्पांस है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। पंजाब की वज़ीर सेहत। सिंध में डेंगू का मरकज़ कराची है, जहाँ पर अब तक 3600 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध हेल्थ कमीशन हुकूमत का इदारा डेटा इकट्ठा कर रहा है, और जिन घरों में से ये रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस वहाँ जाके फ्यूमिगेशन भी करते हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही थी, पंजाब में वो 45 घर राइट, 45 घर लेफ़्ट और फ्रंट और बैक पे फ्यूमिगेट करते हैं। लेकिन सिंध में फ़िलहाल एक घर को, जिस घर से मरीज़ आता है उसको फ्यूमिगेशन हो रही है। यकीनन इस मामले को बहुत ही सीरियस अंदाज में देखना है, और वज़ीर आला को इस मामले में शायद कराची के लिए एक एमरजेंसी का ऐलान करना पड़े। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कराची में एक बार फिर बारिश की खबरें हैं, और कराची अभी फ़िलहाल पुरानी बारिश से नहीं उठ पाया है। बेपनाह नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। रोडें अब कुछ ही रोड्स हैं जो कि ड्राइवेबल हैं, बाकी में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, गटर लाइनें चौक हो चुकी हैं। बहुत बुरा हाल है शहर का, और ये ताज़ा बारिश की जो इतलात है ये बहुत ही मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। महकमा मौसमियात कहता है कि कराची में आज रात और कल और परसों बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का सीज़न कराची की जानिब एक बार फिर बढ़ रहा है, और आपको जो लोग कराची में नहीं रहते उनको ये सुन के हैरानगी होगी कि कराची में इस खबर को तशवीश से देखा गया है। ये वो शहर है जो बारिश के लिए तरसता है, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि कराची में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई, मगर इसने कराची की शहरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त कराची की तकरीबन तमाम सड़कें मां सवाए चंद सड़कों के उनमें बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। शहरियों के लिए आमद रफ्त के मसाइल संगीन तर हो गए हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। दूसरी जानिब सीवरेज लाइन्स चौक हो चुकी है, गटर लाइन्स बंद हो रही हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में इस वक्त गटर का पानी उबल रहा है, और सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है जिसका इजहार नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है कि हुकूमत इस वक्त कराची की जो कैफियत है, जो यहाँ पे इंतज़ामी मसाइल हैं, वो पाकिस्तान में किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इस पूरे माहौल में ये खबरें कि कराची में मज़ीद बारिश हो सकती है, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कराची की सूरत हाल क्या है, जिसके लिए कराची का एक खुसूसी दौरा किया हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मसूद रज़ा ने। कराची की तबाही दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कराची के किसी मखसूस इलाके का या किसी मखसूस जगह का इंतखाब किया जाए। आप कराची में कहीं किसी सड़क पर चले जाएं, आपको सूरत हाल ऐसे ही नज़र आएगी। हमारी सिंध हुकूमत ने शहर की चंद सड़कों को फोकस किया हुआ है, लेकिन उनकी हालत भी कोई बहुत मयारी नहीं है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये सड़क कराची की शाहराह फैसल से बिल्कुल मुत्तसिल सड़क है और सदर टाउन का इलाका है। यहाँ जो मसाइल आपको नज़र आएंगे, कम बेश पूरे शहर में आपको यही मसाइल नज़र आएंगे। हुकूमत ये कहती है कि आवाम में शऊर नहीं है, और गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, कचरा वो सही जगह फेंकते नहीं हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ गटर का ढक्कन अपनी जगह मौजूद है, मगर सड़क धंस चुकी है। इसी टूट फूट के बाइस ये ढक्कन और दीगर जो
कचरा यहाँ मौजूद है, जो पत्थर मौजूद है वो गटर के अंदर जाती हैं और गटर इससे चौक होती है। सीएम सिंध कहते हैं कि लोग बंद करते हैं गटर, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ गटर बंद ही किए जाते हैं। ये निज़ाम भी गटरों को नुकसान पहुँचा रहा है। जब गटर के ढक्कन गटर के अंदर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कराची वाले इस तरह गटरों में डंडे डाल दिया करते हैं ताकि दूर से आने वालों को ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर मेन होल खुला हुआ है और आप इसमें गिर सकते हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं जो शदीद ज़बू हाली का शिकार है, तो वहीं बिजली, टेलीफोन, केबल और इंटरनेट के तार, बसरी आलूदगी और बहुत से मसाइल की वजह हैं। तमाम इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीफोन पोल्स के पर ये केबल और इंटरनेट के तार चलते हैं और ये एक ऐसा जाल बनाते हैं पूरे शहर में जिसकी वजह से करंट लगने के वाक़यात और पहले से जो मौजूद निज़ाम है टेलीफोन का और बिजली का, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर भी कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरह आप कराची में कहीं पर भी चले जाएं, आपको कचरा कुंडियाँ बाकायदा नज़र नहीं आएंगी, बल्कि ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, मैं आपको और जगहों पर भी लेके चलता हूँ, वहाँ पर भी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊँ कि लोगों के पास राइट ऑफ वे नहीं है, यानी लोगों के पास फुटपाथ मौजूद नहीं है। मैं सड़क की जिस कोने पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ फुटपाथ नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। नाला है और नाला जगह जगह से टूटा हुआ है या उसके ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। यही सूरत हाल दूसरी तरफ भी है। लेकिन तो मैं आपको दूसरी जगह जाना चाहता था, मगर रास्ते में मुझे यहाँ रुकना ही पड़ गया। ये सदर का ही इलाका है। इस तरफ सेंट पैट्रिक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च, सेंट पैट्रिक स्कूल और सेंट पैट्रिक कॉलेज। यहाँ पर कचरे के ढेर हैं। ये सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि यहाँ पर ये गधा न जाने कब मरा होगा और ये कब से पड़ा हुआ है। इसमें से ताफून उठ रहा है और अब इसका जिस्म फटने वाला है, मगर कोई इदारा मौजूद नहीं है जो इन तमाम चीज़ों को देख सकता हो। शारा कायदीन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सड़क के टूट फूट और गटर का पानी जमा है। अब अगर यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है सिंध हुकूमत का, ये उसका कारनामा है। समझने से कासिर हूँ कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये डस्टबिन रखे गए हैं। ये फुटपाथ है, ये सड़क है, ये लोगों के गुजरने की जगह है। ये फुटपाथ होना चाहिए जो इतनी बुरी तरह से इनक्रोच्ड है कि मेरे पीछे ये पूरी जगह यहाँ काम करने वाले मैकेनिक्स ने घेर रखी है, लेकिन किसी सरकारी इदारे को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। ना यहाँ इंसान पैदल चल सकते हैं, ना यहाँ गाड़ियाँ चल सकती हैं। और अगर कराची वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहें, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उनके पास ये रिक्शे मौजूद हैं। मैं लियाकताबाद बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ ये सड़क तकरीबन 1 साल से इस पर गड्ढे पड़े हुए थे। 2 महीने पहले इस पर ये मट्टी और पत्थर डालकर बराबर कर दिया गया है। अब गाड़ियाँ इन्हीं पर से गुजरती हैं। ऐसे ही कुछ इस महीने हुआ जब सीएम सिंध मलिर काला बोर्ड पहुँचे और वहाँ उन्होंने सड़क को टूटा हुआ देखा, उसकी मरम्मत का नोटिस दिया। वहाँ पर भी यही बंदोबस्त किया गया कि मट्टी और पत्थर भर दिए गए, सड़क नहीं बनाई गई। सड़कों की अगर हालत ख़राब हो चुकी है तो दूसरी तरफ फुटपाथ बुरी तरह से इनक्रोच हैं, लोगों के पास चलने की जगह मौजूद नहीं है। इसी पर बस नहीं है, इसी मसरूफ़ सड़क पर वहाँ गटर उबल रहा है तो यहाँ गटर खुला हुआ है। कराची के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, हर आबादी में इस तरह के मनाजिर हैं जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं और गटर का पानी उबल रहा है। मैं एक मरतबा फिर लियाकताबाद 6 नंबर की आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर सड़क एक तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। साथ ही ये कचरा कुंडी है और कचरा कुंडियों का मामला ये है कि जब कोई मुहिम चलाई जाती है कचरा उठाने की, तो फिर कराची शहर के कचरे को जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। और जलाता कोई और नहीं है, वही जलाते हैं जिन्हें कचरा उठाना होता है, क्योंकि कचरे की निस्बत राख उठाना ज़्यादा आसान है, उसका वज़न कम होता है और वो आसानी से उठाई जा सकती है। मगर जो फ़िज़ाई आलूदगी वो फैलाती हैं उसका उन्हें रत्ती बराबर एहसास नहीं होता। कराची में मैं आपको
बहुत सी जगहों पर लेके जा सकता हूँ, लेकिन वक्त मुख्तसर है, इसलिए यहाँ पर रुकना होगा। सिर्फ ये कहने की ज़रूरत ज़रूर है कि कराची को किसी मुहिम की नहीं, कराची को निज़ाम की ज़रूरत है, और निज़ाम हमारी हुकूमतें देने में नाकाम रही हैं। बैक टू स्टूडियो। मसूद रज़ा हमारे साथ मौजूद है। ये बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए तो ज़ाहिर है मामूल की बात है, मगर और ये बारिशों के बाद जो कैफियत हुई है, इसने तो जो रही सही सड़कें थीं वो भी ख़त्म कर दी हैं, रही सही जो गटर लाइन चल रही थी वो भी चोक कर दी हैं। ये तो बहुत ही इस वक्त क़यामत की सूरत हाल है। ये एक्सपोज हुए हैं बुरी तरह से कि जो सड़कें इन्होंने बनाई थी माजी करीब में जहाँ कारपेटिंग की थी, वो हल्की सी बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नाकिस मटेरियल था, इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए किन लोगों ने बनाई थी, और एक तवील अरसे से डेवलपमेंट का काम कराची में नहीं हो रहा। S3 का मंसूबा है, वो खटाई में पड़ा हुआ है। सेवरेज का निज़ाम पहले से हमारा बैठा हुआ है, क्योंकि S3 हमें चाहिए, तो वो उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इसी तरह से कचरा उठाने का जो मामला है, कई अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग काम कर रही है, कंट्रोलमेंट्स अलग काम कर रहे हैं, DMCs अलग काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन कोई मौजूद नहीं है। और जो चीफ मिनिस्टर की मुहिम चल रही है उसकी क्या कैफियत है? उसके मुतालिक ये है कि 14 दिन हो गए उस मुहिम को। आज अभी शाम में मेरी बात हुई कि कितना कचरा डंपिंग साइट पर गया है, तो पता चला सिर्फ 90,000 टन कचरा CM सिंध की मुहिम के दौरान गया है। इसका मतलब यह है कि कराची में रोज़ाना जो कचरा पैदा होता है वो तकरीबन 16,000 टन है, और तकरीबन 3 लाख या पौने 4 लाख टन कचरा कराची में अभी पैदा हो चुका है। और उसके मुकाबले में जो रूटीन का कचरा उठता था वो तो नाकाफ़ी था ही। CM सिंध की मुहिम के तहत सिर्फ 90,000 टन कचरा। कोई ऐसी खबर सुनी कि ये जो सड़कें तबाह बर्बाद हो गई बारिश में, ये गड्ढे बन गए, किसकी कारपेटिंग का कोई मंसूबा, कोई इसको ठीक करना? वरना तो शहर में तो इस वक्त कोई गाड़ी चलना नामुमकिन हो गया है। ऐसा कोई मंसूबा मौजूद नहीं है, क्योंकि एक तरफ CM सिंध हो या सिंध हुकूमत हो, वो कहती है हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ वो कभी कहते हैं कि अभी बारिशों का सीज़न है, बारिशों के सीज़न के बाद हम देखेंगे कि सड़कों पे कहाँ कहाँ कारपेटिंग कर देंगे। मंसूबा ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं है। और ये तो बहुत ही इस वक्त तशवीश की बात है जो कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशों का सीज़न आ सकता है, और रात को और कल परसों, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में मज़ीद बारिशें जो हैं वो तो उसका क्या अंजाम होगा? देखिए ना, इनका फोकस है कि सिर्फ कचरा उठा लें, बैकलॉग ख़त्म कर दें, मगर हमने जो दिखाया कि सिर्फ कचरा, तमाम मसाइल का कचरा एक कंपोनेंट है। एक बड़ा मसला ज़रूर है मगर एक कंपोनेंट है। आप इंक्रोचमेंट देखें, आप सीवरेज देखें, आप बिजली का निज़ाम देखें, आप ये केबल और इंटरनेट वगैरह का निज़ाम देखें, इन सब चीज़ों ने मिलकर कराची को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ कराची को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक पूरे पैकेज की ज़रूरत है, एक प्लान की ज़रूरत है। और वो मास्टर प्लान तो एक तवील अरसे से जो पुराना मास्टर प्लान था वो तो कहीं खो गया, नया मास्टर प्लान कोई भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कराची का जिक्र हमने आपको सुनाया, वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। पिछले 2 महीने से कश्मीरियों पे क़यामत गुजर रही है, पिछले तो कई दहाइयों से भारत का जुल्म जारी है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। तवील अरसे के बाद पाकिस्तानी एहतजाजी सियासत, मार्च, धरने के मनाजिर देखेंगे, और ये मुमकिन होगा तकरीबन 27 अक्टूबर को अगर मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च शुरू हो गया और वो इस्लामाबाद तक पहुँचा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह है कि ये मार्च उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। अब तक की इतलात के मुताबिक इस मार्च में फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान और उनके हमायती ही तनहा होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें भरपूर अंदाज में इस मार्च में शिरकत से कतरा रही हैं। आज जनाब आसिफ अली जरदारी ने पहली बार इस मार्च के हवाले से गुफ्तगू की। आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जब उनसे इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी दुआएं मौलाना फजलुर रहमान के साथ होंगी। जाहिर साहब क्या कहेंगे कि मौलाना साहब निकाल दिए, कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन में? इंशाअल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ। और आप पीपल्स पार्टी का भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेंगे? पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के धरने हम सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी पहले कह चुके हैं कि वो इस किस्म की किसी भी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाए। उनका ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के इस मार्च में मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये भी कह चुके हैं कि धरना सियासत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
شریک نہیں ہوگی، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے اشارے پہ ہونے والی کسی تحریک کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی۔ گویا کہ مولانا فضل الرحمان کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے ان کی تحفظات کم نہیں ہو رہے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات ہے، ہم ہر جمہوری احتجاج میں ساتھ دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ریزرویشنز ہے جہاں تک دھرنا کا ایشو ہے۔ اس پہ میرا پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوگا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی دھرنا کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے، ہم کسی بھی سچویشن میں ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت سے نقصان ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ خواہش تھا کہ اگر ہم مل کے اپوزیشن کا ایک جوائنٹ جلسہ، جلوس، احتجاج کا پروگرام دے دے، اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب نے خود اکتوبر کا اور اس مارچ کا اعلان کیا ہے۔ جناب شہباز شریف کی جانب سے پہلے ہی اس واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے بات کہ وہ طبیعت ان کی خراب ہے اور وہ کسی بھی اس قسم کی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ چکی ہے کہ یہ تاریخ مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں خیال یہ ہے کہ منگل کے روز جناب نواز شریف سے ملاقات کریں گے ان کی پارٹی کے رہنما کوٹ لکھپت جیل میں، جہاں سے وہ ہدایت کے منتظر ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے اس احتجاجی مارچ میں ان کی کنٹریبیوشن کس انداز کی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومت اپنی کمر کس رہی ہے۔ پہلی بار حکومت میں جناب عمران خان کو ایک احتجاج کا سامنا ہوگا، آزادی مارچ کا، دھرنے کا سامنا ہوگا۔ حکومت اس سلسلے میں بھرپور انداز میں ایک مزاحمتی پوزیشن لینے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ It's a very big political blunder of مولانا صاحب۔ ہمیں اس قسم کا بیہیویئر irresponsible نہیں شو کرنا چاہیے۔ ابھی environment different ہے، it is not 77, 19 ہے سر۔ گیدڑ بھپکیاں جو ہے وہ کسی اور کو دیں۔ گورنمنٹ بھی ان کو بٹھائے گی، اس بار ایسا بٹھائے گی ان کو کہ کھڑا ہونا ان کا مشکل ہو جائے گا، تو ہم بھی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وزن کم کرانے کے لیے ہم نے سڑک پہ ہی مشینیں لگوا دی اور اڈیالہ جیل میں بھی کچھ مشینوں کا آرڈر دے دیے۔ آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو، انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد نہیں پہنچے گا۔ تگڑے ہو جاؤ مولانا صاحب، جتنے لوگ لا سکتے ہو لاؤ، سو بسم اللہ۔ مارچوں شارچوں سے نہیں ڈرتے، کنٹینر بھی دینے ہیں، حلوہ کہتے ہیں حلوہ بھی دیں گے۔ آپ کا یہ اقتدار کا خواب میرے رب کے فضل سے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ امپورٹنٹ کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو مشورے دیے، تحفظات کا اظہار کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے اس احتجاجی مارچ کو ڈیفر کرنے کے لیے کہا، اسے آگے بڑھانے کے لیے کہا، مولانا فضل الرحمان مانے نہیں کسی کی بات، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ تنہا ہی اس پورے مارچ کو لے کے آگے بڑھنے والے ہیں، مگر کیونکہ یہ حزب اختلاف میں اختلافات کی نشانی دکھا رہا ہے، کیونکہ اس میں مولانا فضل الرحمان تنہا ہوں گے، اسی لیے جب وہ میڈیا کے سامنے جاتے ہیں تو انہیں سخت اور مشکل سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اکیلے ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، نون لیگ کے ساتھ طے ہوا کریں گے، یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میری گزارش نہیں جی، ابھی آپ کے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی، آپ کے سامنے آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں، اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو آج یہاں آپ کے ساتھ موجود ہونے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر یہ احتجاجی تحریک، یہ آزادی مارچ، اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، ایڈیٹر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جناب زاہد حسین۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 27 اکتوبر اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہرحال عمران خان حکومت کو پہلے پروٹیسٹ کا سامنا ہے۔ دیکھیں، یہ مولانا صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ باوجود کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے شریک ہونے کے جو ہے وہ نہیں آثار ہیں، لیکن مولانا صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک جو اپنے آزادی مارچ جو ہے وہ کریں گے اور اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا خود بھی کوئی واضح پلان نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ مولانا صاحب کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
ان کی اپنی سیٹ بھی نہیں ملی تھی الیکشن میں اور اس کی بہت زیادہ کوئی پذیرائی بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کا گڑھ ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے اپنی ایک ریلیونس تو ضرور دکھا دی ہے اس قسم کی جو ہے نعرے دے کے یا اس قسم کی جو ہے ہڑتال کی دھمکی دے کے، کیونکہ سیاسی طور پہ ان کی بقا کے لیے ضروری تھا. باقی سیاسی پارٹیوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس پہ شریک ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جیسے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ یعنی مولانا صاحب کے ساتھ دعائیں تو دیتے رہیں گے اور اس قسم کی باتیں بھی کرتے رہیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو اس میں شریک ہوگی. اچھا، اس میں تھوڑا سا پی ایم ایل این کی سچویشن یہ ہے، ظاہر ہے کہ جو ان کے لیڈر باہر ہیں وہ تو بالکل کترا رہے ہیں اس پوری کیفیت سے اور اپنے میٹنگز میں وہ یہ بات کر چکے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف اور شاید مریم صاحبہ کا بھی جو کہ ظاہر ہے کہ اندر ہے، ان کی ایک پریشر آئے گا ان پہ کہ آپ شامل ہو، مگر دل سے نہیں شامل ہوں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل کامران، یہ بات یہی نظر آتی ہے کہ جو ہے پارٹی جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ان کا ڈیلیما یہی ہے کہ اس میں شامل بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے کوئی بھی جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یا کوئی اس کے آؤٹ کم کا ان کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ضرور ہے کہ کچھ پی ایم ایل این کے لوگ یہ سوچتے ہیں شاید کہ جو ہے اگر فرض یہ مولانا صاحب نے کوئی ایسی ایک فضا بنا دی ہے جہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ اپنی شدت اختیار کر جائے گی تو وہ لوگ اس پہ خوش بھی ہو گئے، شاید اس کے بعد شریک بھی ہو جائیں. لیکن ابھی جو صورتحال نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ فرنج پہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. اس کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ جیسے ان کے رہنما ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے. مجھے نہیں لگتا یہ ہوگا. اب 27 تاریخ تو دے دی ہے مولانا صاحب نے، لیکن شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو رسپانس آیا ہے پی ٹی آئی کا، سی ایم کے پی کا، پھر دوسرے لوگوں کا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس پورے ایونٹ کا کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی بات جو پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایگریسولی جارحانہ طور پہ مدافعت کریں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے. آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی واقعی اس کو اپنایا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہونا تھا کہ جو ہے جب مولانا صاحب نے جو ہے ہڑتال کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے، پی ٹی آئی میں ان کو دھمکی دینی شروع کر دی ہے، تو یہ تو ہونا تھا. میرے خیال یہ چیز جاری رہے گی جب تک کہ 27 تاریخ نہیں آتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے کچھ آثار کچھ ٹھیک نظر نہیں آتے. مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہوا کا رخ ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ بیچ میں ایسی چیزیں بھی آ جائیں جہاں پہ وہ مولانا صاحب لاسٹ مومنٹ پہ شاید تیار ہو جائیں کہ اس کی تاریخ کو آگے بڑھا دیں. لیکن ابھی کوئی تصادم کی کیفیت مجھے نظر نہیں آتی ہے. لیکن اگر 27 کو واقعی وہ سنجیدگی سے کچھ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو تصادم کی نوبت آ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی میں ایک آفت آئی ہوئی اسٹریٹ کرائمز کی. یہ کراچی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو کراچی کے اپنے سٹینڈرڈ سے اس سے بھی دگنے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں. 200 لوگ شہر میں روزانہ بندوق کے نوک پہ لوٹے جا رہے ہیں. ایسی کیفیت ہے کہ ایک تباہی کی کیفیت ہے جو نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اسٹریٹ کرمنلز لوگوں کو مار رہے ہیں. اور کل ایک بچی کو، ایک بیٹی کو اس کے والد کے سامنے اسٹریٹ کرمنلز نے گولی مار کے ہلاک کر دیا. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی کے شہری ایک جانب ڈینگی کی وبا کی زد میں ہیں، دوسری جانب ایک بار پھر بہت ہی شدت سے اسٹریٹ کرائمز کا جن سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس وقت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ایک بار پھر بے قابو ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سال کے 9 ماہ کے دوران 52,202 افراد اسٹریٹ کرائمز کا شکار بن چکے ہیں. جی ہاں، 52,202 افراد اسٹریٹ کرائمز کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی روزانہ کراچی کی سڑکوں پہ 200 سے زائد افراد کو بندوق کی نوک پر لوٹا جا رہا ہے. 200 سے زائد فیملیز کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ایک سڑک پر جاری دہشت گردی ہے جو مسلسل جاری ہے. سینکڑوں لوگ اس سے روزانہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ شہر میں احساس جو انسیکیورٹی ہے اس کا یہ ایک سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے. شہر میں رواں سال ڈکیتی میں مزاحمت پر 32 لوگوں کو اب تک جان سے مارا جا چکا ہے. 32 لوگوں کو اسٹریٹ کرائمز کے دوران کسی قسم کی چھوٹی موٹی مزاحمت پر گولی ماری جا چکی ہے. 282 افراد
اس دوران زخمی ہوئے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں اس وقت کراچی کے شہریوں کے لیے بہت ہی سنگین, بہت ہی تباہ کن قسم کی صورتحال ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. کل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک اور اندھوناک واقعہ ہوا جب اسٹریٹ کرمنلز نے باپ کے سامنے بیٹی کی جان لے لی. 24 سالہ مصباح صبح 7 بجے اپنی والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کی بس کا انتظار کر رہی تھی. اسی دوران موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے لوٹ مار کے دوران فائرنگ کی اور گولی طالبہ کے سر پر لگی اس کے والد کے سامنے, جو جان لیوا ثابت ہوئی. شہر میں اسٹریٹ کرائم تو اس وقت جیسے میں نے آپ سے کہا بالکل بے قابو ہو چکے ہیں. کل ہی کے دن کورنگی اور شاہ فیصل کالونی میں اسٹریٹ کرمنلز کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے. فیڈرل بی ایریا میں رات گئے شہری سے موبائل چھیننے کے دوران بے خوف ملزمان نے ہوائی فائرنگ کی اور موبائل چھین کے فرار ہوئے. نارتھ کراچی میں کل ہی اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھے چڑھ گیا اور شہریوں کے ہاتھے چڑھا, جسے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا گیا. شہر میں اسٹریٹ کرائمز کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے اور صرف ستمبر میں کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئی ہیں وہ خود اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں یہ ایک شہر کے لیے اس وقت ایمرجنسی صورتحال ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ وارداتیں کیمرے کی آنکھیں محفوظ کرتی ہیں. ہر علاقے میں پولیس موجود ہے. بنیادی ذمہ داری پولیس کی ہے. پولیس کو پتہ ہے کس علاقوں میں کس جگہ پہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود 200 لوگ, مختلف لوگ, شہر کے 200 کیسز ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے, کم از کم 200 کیسز ہو رہے ہیں اور اس معاملے میں پولیس بے اثر نظر آتی ہے اور کسی انداز سے بھی اس کی کہیں پریزنس اور کسی انداز سے بھی ہم نہیں دیکھتے کہ پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز کو یا پکڑا ہو یا ان کا مقابلہ کیا ہو. یہ وہ صورتحال ہے جو شہر کے لیے بہت ہی ایک, جیسا کہ میں نے کہا, ہنگامی صورتحال ہے اور یقیناً اس موقع پہ رینجرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ پولیس اس سلسلے میں کوئی متحرک کردار ادا کر پا رہی ہے یا وہ کافی ہے, اور یقیناً اس سلسلے میں رینجرز کو بھی باہر آنا ہوگا اور اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کسی بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز کرنا ہوگا. کراچی میں اسٹریٹ کرائم سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے, کوئی فیملی محفوظ نہیں ہے. اس شہر کے ہر خاندان کا, اگر ہر فرد نہیں تو ہر دوسرا فرد جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں لٹ چکا ہے. اس میں ہر خاص و عام شامل ہیں, خواتین شامل ہیں, بوڑھے شامل ہیں, بچے جوان شامل ہیں, اور کوئی اس میں بچ نہیں سکتا ہے اسٹریٹ کرمنل سے, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں. اور ایسا ہی ہوا ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں میں ڈان نیوز کا بہت ہی مقبول پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, اس کے دونوں ہوسٹ زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کراچی کے ایک مصروف علاقے میں, بوٹ بیسن کے علاقے میں اسٹریٹ کرائمز کے شکار ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زرار کھوڑو. بہت بہت شکریہ زرار کھوڑو صاحب, بڑا افسوس ہوا آپ کا وسعت کا, مگر آپ کیا پہلی بار لٹے یا اس سے پہلے لٹ چکے؟ نہیں سر, کراچی کا کون سا شخص ہے جو نہیں لٹا یا جس کے کوئی قریبی جاننے والے یا لوڈ ونز نہیں لٹے؟ تو نہیں, پہلی دفعہ نہیں تھا اور میں نہیں خیال کہ آخری دفعہ بھی ہوگا. آپ کی بڑی مہربانی, لیکن مجھے تھوڑا ظاہر عجیب لگ رہا ہے اپنے کیس کے بارے میں بات نہیں آپ کی نہیں, ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیفیت. نہیں بالکل, وسعت پہلی بار لٹے یا وسعت بھی پہلے لٹ چکے؟
میرا خیال میں پتہ نہیں یہ پھر لوگ کہیں گے کہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی تو لٹے ہی ہوں گے. مبشر الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی 4 دفعہ لٹا ہے. مبشر کا مجھے آئیڈیا ہے کہ جو آپ تینوں میں سے ریکارڈ مبشر تیسرے ساتھی ہیں وہ لٹتے رہتے ہیں، وہ لٹتے رہتے ہیں، اکثر لٹتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں میں مطلب مجھے عجیب لگتا ہے کہ لائٹر ٹون میں اس پہ میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا ہے جو ہمدرد یونیورسٹی کی طالب علم کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیں اب میں تو صحیح سلامت ہوں، مبشر بھی وسعت بھی الحمدللہ صحیح سلامت ہے. ہمارے ڈرائیور کے جو تھا آفس کا ڈرائیور کے بیچارے کا فون لوٹا ہے، لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، مطلب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن اکثر جیسے یہی جو حالیہ کیس ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں یہ تو آسنا ہی نہیں کرتے نا، یہ تو 1 سیکنڈ کے اندر گولی چلا دیتے ہیں، کیونکہ انسانی جان کی شاید کوئی قیمت ان کے سامنے نہیں ہے. لیکن زرار صاحب ہم نے اس گفتگو کا آغاز ایک مسکراہٹ کے ساتھ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹریجڈی کی آپ انتہا دیکھیں کہ یہ 24 سال کی خاتون ہیں، یہ اپنے والد کے ساتھ تھیں اور ان کو اسٹریٹ کرمنلز نے گولی مار دی. اس سال کے دوران 32 لوگوں کو جان سے مارا جا چکا ہے. اور وہ کیا ٹیرر ہوتا ہے جس میں ایک شخص آپ کے سر پہ بندوق رکھتا ہے، آپ کو لوٹتا ہے، اور جس شہر میں 200 اور خاندان اس سے متاثر ہوتے ہوں، اس کا اندازہ لگانا چاہیے. شاید کراچی کے باہر والوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اور یہاں پہ کہیں لا انفورسمنٹ اس سلسلے میں نظر نہیں آتی ہے. ہاں جی دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو سوال ہے اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. بالکل جیسے آپ نے درست فرمایا کہ پرائمری رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے لا انفورسمنٹ کی ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سر آپ کی پولیس اور پبلک کا ریشو کتنا ہے. جیسے آپ نے درست فرمایا کہ جو ہاٹ سپاٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر پولیس کو تعینات ہونی چاہیے. اچھا جب وہاں پر وہ پولیس آ جاتے ہیں تو یہ اپنی لوکیشن چینج کر دیتے ہیں. جیسے اگر میں اپنا کیس کی بات کروں تو وہ مین بورڈ بیسن کے روڈ پر ہے، گلی میں نہیں، مین روڈ پر، جہاں پر 24 گھنٹے آمد و رفت ہوتی ہے اور جہاں پر پولیس موبائل بھی گھوم رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے 5 منٹ کا کام، اور کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اسی لیے یہ بندوق چلانے میں بھی وقت نہیں لگاتے. اب میں آپ کو ایک مختصر قصہ سنانا چاہ رہا ہوں کامران صاحب، اگر آپ اجازت دیں. حال میں ہی میں ایک ہوائی جہاز پر تھا، تو میرے جو قریب جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے ایسی میری گپ لگ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں بھی ابھی پچھلے ماہ لٹا تھا. اچھا وہ ہے فیکٹری کا مالک اور ان کے تھوڑی کنیکشنز بھی تھے، تو فائنلی وہ بندہ پکڑا گیا، موبائل فون ٹریس ہو گیا یا جو بھی جیو فینسنگ ہوئی اس کی. جب وہ گئے تھانے اس بندے کو دیکھنے، اس کی شناخت کرنے، تو وہ اس بندے نے ماسٹرز کی ہوئی تھی، جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے ایسی گپ لگی اس کی کہ یار مطلب تم پڑھے لکھے بندے ہو، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار یا تو میں یہ کروں گا یا تو میرے جو گھر والے ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ میں ایک کیس کی ذکر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بڑے بیچارے ہوتے ہیں، ہرگز نہیں. جس نے اس بچی کو قتل کیا ہے وہ قاتل ہے، اس کو پھانسی لگنی چاہیے. لیکن اس طرح کے کیس بھی ہوتے ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ سر آپ مطلب پہنچ والے لوگ ہیں، آپ کی فیکٹری بھی ہے، آپ مجھے نوکری دے دیں وہاں پہ. تو وہ بندہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا یار ابھی آپ نے مجھے لوٹا ہے 2 ہفتے پہلے، آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ یار مجھے نوکری دے دو. اس نے کہا کہ سر کیونکہ اگر آپ نے مجھے نوکری نہیں دی تو میں جہاں سے میں جب چھٹوں گا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ یہی کام کرنے پڑیں گے. اس نے اس کو نوکری دے دی، اور بقول ان کے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر میرے پاس ابھی کوئی امپلائی ہے نہیں. تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کامران بھائی. تو ایک تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے نا کہ جیسے بے روزگاری بڑھے گی، جیسے معاشی بحران بڑھے گا، تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر کار وہ ایک ایزی منی اور اسٹریٹ کرائم کی طرف ہی جائیں گے. اگین میں بار بار یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک بندے پہ یہ کیس اپلائی نہیں ہوتا. کچھ ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں، بالکل ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بندہ کرمنل بنتا کیسے ہے. کیونکہ آخر کار کوئی ماں کے کوکھ سے نکلتے ہوئے تو نہیں ٹی ٹی پکڑ لیتا نا جی، اور یا لوگوں کو لوٹنے پڑتا ہے. ظاہر اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. ذرا صاحب ابھی ہم پتہ نہیں سالوں سے یہ سچویشن رپورٹ کر رہے ہیں، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ شہر کا یہ برا حال ہو گیا ہے کہ 100 لوگ
روزانہ بندوق کی نوک پہ لوٹے جا رہے ہیں. آج میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس سال 200 لوگ روزانہ بندوق کی نوک پہ لوٹی جا رہے ہیں. اینڈ دس از ناٹ این ایشو فار پولیس, فار رینجرز, فار گورنمنٹ. یہ کتنی جو ایک انڈیفرنس جو ہے, یہ کتنا کیلس ہے. سر بہت کیلس ہے نا, کیونکہ آخر کار دیکھیں کسی بھی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے, بنیادی کام کسی حکومت کا, کسی ریاست کا بنیادی کام ہے شہریوں کا تحفظ, ٹھیک ہے, ان کی جان و مال کا تحفظ. یہاں پر تو اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور ہم مطلب کامران صاحب آپ بھی کب سے رپورٹ کر رہے ہیں, میں تو اتنی دیر سے نہیں اس فیلڈ میں ہوں, لیکن بندہ بے حس ہو جاتا ہے نا. ہم بھی مطلب مجھے یاد ہے جب میں نیوز ڈیسک پہ ہوتا تھا تو جب خبر آتی تھی کہ جی 2 لوگ قتل ہو گئے ہیں, تو کہ بریکنگ ہے یا ٹکر ہے, میں نے کہا کہ 2 لوگ قتل ہوئے ہیں تو صرف ٹکر ہے, یہ بریکنگ نہیں بنتی. یہ اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں. تو بالکل جی دیکھیں, آپ کو سمارٹ پولیسنگ چاہیے, آپ کو ڈائنامک پولیسنگ چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ کوئی کہنا میرے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے سوشل سٹرکچرز اور اپنے اکنامک سٹرکچرز کو بھی دیکھنا کرنا مشکل ہو. کراچی جیسے شہر کا آپ دیکھیں 2 کروڑ کا شہر ہے, یہاں بہت بمشکل تمام 2000 کیمریز کام کر رہے ہیں. یعنی کہ دنیا میں تو ہر چپے پہ کیمرہ ہوتا ہے, ہر چپے پہ, اور وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کیمراز ہے, وہ کیا کچھ آج کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس حکومت, مثال کے طور 12 سال ہو گئے اس حکومت کو, یہ کیمراز نہیں لگا سکے ہیں کراچی کے اندر. آپ اندازہ لگائیں کہ 3/4 سٹی میں کوئی کوریج ہی نہیں ہے. لوگ سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں. کراچی کی آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ چینی اور ترکیوں کو تو ہم بلاتے ہیں کہ اپنا ہمارا کچرا اٹھا لیں, بڑی مہربانی ہے, یہ لے پیسے, ٹھیک ہے. ابھی تک کراچی میں میس ٹرانزٹ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر, میس ٹرانزٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب میٹرو BRT ٹائپ ماس ٹرانزٹ سر, ایک پبلک بس نہیں ہے, اور کچھ کیا نہیں ہے. پبلک بس نہیں سر, ہم تو عیدی کے مرہون منت ہے ایمبولینس کے لیے. ابھی آپ نے جو امن فاؤنڈیشن کی بڑی وہ مطلب لڈی پا کے کہا تھا نا کہ جی ہم سندھ حکومت نے امن فاؤنڈیشن کو اڈاپٹ کیا, وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے روز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ہماری تنخواہیں نہیں دی. تو مطلب گورننس تو آ کے واقعی ہی کراچی پر ختم ہو جاتی ہے, اور یہ مطلب میں تعریف نہیں کر رہا, مطلب کہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب مطلب ہم آج ایک چیز رو رہے ہیں, کل ہم کوئی اور چیز رو رہے ہوں گے, پرسوں کسی اور چیز کو رو رہے ہوں گے, اور پھر اسی سائیکل کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے. اللہ جانتا ہے کہ اس دلدل سے ہم نے کبھی نکلنا ہے بھی نہیں. مجھے تو آج کل بڑا مشکل لگ رہا ہے کامران صاحب. بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے. تھینک یو سو مچ. زرار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وکٹم ہے اسٹریٹ کرائمز کے. وسعت اللہ خان کے ساتھ حالیہ دنوں میں لوٹے ہیں. انہوں نے کہا ان کے سینئر کالیگ مبشر زیدی جو ہے وہ 4 بار لوٹ چکے ہیں, اور پھر کراچی کے کسی شہری سے ٹچ کریں وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ کتنی بار لوٹا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ہوتا کیا ہے اس شہر میں, اس کو لوٹا جاتا ہے. کرپشن کی کہانیاں ہم آپ کو روزانہ سناتے ہیں. آج ہم آپ کو سناتے ہیں کراچی کی زمین کو کس طرح لوٹا گیا, اور سندھ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو کیسے لوٹا. صرف 1 سال میں 19 کرپشن کے اسکینڈل ہیں. زمینوں کو لوٹنے کے تقریباً 10 سے 15 ارب روپے کی زمینیں لوٹی گئی ہیں. اس کی کہانی سناتے ہیں. اور یہ اسٹریٹ کرمنلز نے نہیں لوٹی, یہ سرکاری اہلکاروں نے لوٹی ہے. وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی اور اسٹریٹ کرمنلز کی, اور ان لوگوں کی جو کہ کراچی کے شہریوں کو سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ لوٹتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا عموماً جو کہ سرکاری دفاتر میں, سرکاری یونیفارم میں, سرکاری اہلکار کی حیثیت سے سندھ کے خزانے کو لوٹتے ہیں, اور ان لوگوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. ان کیسز کی تعداد بھی کراچی کے اسٹریٹ کرائمز سے مطابقت رکھتی ہیں. یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے, کیونکہ سندھ کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور ہر روز اس کے واقعات سامنے آتے ہیں. اب سے کچھ عرصے قبل ہم آپ کے سامنے لائے تھے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن میں جاری کرپشن کے حوالے سے بڑا اسکینڈل ہم سامنے لائے تھے, اور اس کے بعد مجبور ہوئی تھی حکومت سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ کے ایکشن لیں, اور اس کے بعد سندھ کا محکمہ اینٹی کرپشن پہلی بار ایکشن میں آیا تھا, اور سندھ کے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. آج ہم بتا سکتے ہیں کہ سندھ کے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن میں 20 ارب روپے مالیت کی 252 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے اب 19 نئے کرپشن کیسز سامنے آ چکے ہیں. 19
اور صرف 1 سال میں۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے 3 سابق سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن آفتاب میمن، دانش سعید، غلام مصطفیٰ پھل سمیت 47 افراد کے خلاف مزید 19 مقدمات درج کرنے کی سفارش کی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ منظور ہوگی یا نہیں، لیکن 19 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اس زمین کی سرکاری قیمت کا تخمینہ 2 ارب 52 کروڑ روپے لگایا، جبکہ اس کی مارکیٹ قیمت تقریباً 20 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ زمینوں کا یہ فراڈ جولائی 2018 سے 30 اگست 2019 کے دوران صرف 1 سال کے دوران کیا گیا۔ یہ اس محکمے کی 1 سال کی کارکردگی ہے جو کہ سامنے آئی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ محکمہ اس انداز سے سال ہر سال سے کام کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 سال سے حکومت ہے اور سندھ کا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ 1 سال کے 19 لینڈ کیسز ہیں جو کہ کرپشن کی انبلیویبل کہانیاں ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر کی قیمتی زمین کی ہونے والی اس خودبد کا انکشاف محکمہ اینٹی کرپشن سندھ نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زمینوں کا یہ گھورک دھندا ایک فراڈ کے تحت کیا گیا ہے۔ پہلی بار سندھ انتظامیہ نے خود اس فراڈ کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جانب سے 30 اگست 2019 کو دیے گئے ان احکامات پر تیار کی گئی جو انہوں نے 29 اگست کو ہمارے پروگرام میں لینڈ فراڈ کے ہونے والے انکشاف کا نوٹس لیتے ہوئے کی تھی، اور جس کے بعد پھر یہ کارروائی شروع ہوئی۔ ہم نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہاکس بے کے علاقے میں محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن نے سندھ نے 20 ارب روپے کی مالیت کی 320 ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کی تیاری کر لی تھی، جس میں سے 10 ارب روپے مالیت کی 160 ایکڑ زمین 6 کروڑ روپے میں دے دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے اس خبر کا نوٹس لیا تھا اور لینڈ فراڈ میں ملوث سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دانش سعید کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد زمین ضبط کرنے کا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو پچھلے 1 سال میں یہ بھی کہا تھا کہ سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ ہوئی ہے اس لینڈ یوٹیلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، اس کی تحقیقات کی جائے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ زمین فراڈ کے ان 19 کیسز کے علاوہ 117 مزید کیسز ابھی زیر تفتیش ہیں، جن کی ادائیگیوں کے چالان ٹریجری آفس میں پچھلے 1 سال کے دوران جمع ہوئے ہیں۔ ان کیسز کی ایک الگ رپورٹ تیار کی جائے گی اور وہ ہے کل ملا کے 117۔ اس پورے اسکینڈل کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اختیار کھو کر کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے 3 سابق سیکریٹریوں غلام مصطفیٰ پھل، آفتاب میمن اور دانش سعید نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پابندی کے باوجود پچھلے 1 برس کے دوران کراچی میں 15 ارب روپے سے زائد مالیت کی 171 ایکڑ سرکاری زمین کی نئی الاٹمنٹ کے 13 آرڈرز جاری کیے، اور سندھ لینڈ کمیٹی 2 برس پہلے ختم ہو جانے کے باوجود 5 ارب روپے سے زائد مالیت کی 81 ایکڑ زمین کے 6 کیسز بھی خود ہی ریگولرائز کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 5 اسٹار کمپنی کے فیصل عباس کی درخواست پر کراچی کے ابراہیم حیدری والے علاقے میں واقع تقریباً 5 ارب روپے مالیت کی 68 ایکڑ زمین 34 کروڑ روپے میں الاٹ کرنے کی منظوری 2012 میں دی گئی، لیکن الاٹی نے ادائیگی کا چالان ہی نہیں جمع کرایا۔ پھر بھی دسمبر 2018 میں ادائیگی کا نیا چالان دے کر زمین الاٹ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما مسرور سیال نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ ان کی درخواست پر بن قاسم کے علاقے میں 16 ایکڑ زمین کی کوڑیوں کے دام الاٹمنٹ کی منظوری اکتوبر 2012 میں دی گئی، وہ بھی زمین کی طے شدہ قیمت ادا نہیں کر سکے۔ 2015 میں وزیر اعلیٰ کو سمری بھیج کر الاٹمنٹ کا فیصلہ منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی، لیکن سابق سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن آفتاب میمن نے دسمبر 2018 اور مارچ 2019 میں زمین کی قیمت کی ادائیگی کے نئے چالان جاری کر دیے۔ اس طرح عبدالستار نامی شخص کے نام پر بن قاسم کے علاقے میں 4 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کی منظوری تو مارچ 2012 میں ہوئی، لیکن وہ بھی زمین کی طے شدہ رعایتی قیمت بر وقت ادا نہیں کر سکے، لیکن انہیں بھی دسمبر 2018 میں ادائیگی کا نیا چالان دے کر زمین کی نئی الاٹمنٹ کا آرڈر جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کراچی ایجوکیشن سٹی والے علاقے میں اعظم امپیکس کمپنی کو 50 کروڑ روپے مالیت کی 5 ایکڑ زمین رفیق صدیقی کے نام پر بن قاسم کے علاقے میں تقریباً 2 ارب روپے مالیت کی 36 ایکڑ زمین اور کھانٹوں کے علاقے میں عامر عباس کے نام پر 7 ایکڑ زمین کی نئی الاٹمنٹ بھی 2018 اور 2019 میں کر دی گئی۔ سابق سیکریٹری دانش سعید نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے
اللہ دین بروہی نامی شخص کو 8 اگست 2019 کو گڈاب کے علاقے میں 60 کروڑ روپے مالیت کی 6 ایکڑ زمین کی نئی الاٹمنٹ سے نواز دیا۔ غفوریہ انڈسٹریز اور دیگر کے نام پر ابراہیم حیدری والے علاقے میں 36 ایکڑ زمین کی منسوخ شدہ الاٹمنٹ کی بحالی کا آرڈر بھی سابق سیکریٹری آفتاب میمن نے دسمبر 2018 میں جاری کیا۔ سابق سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن آفتاب میمن اور سیکشن افسر اماد چاچڑ نے ذوالفقار شاہ نامی شخص کے نام پر 2 ایکڑ زمین اور ملک داد نامی شخص کے نام پر 4 ایکڑ زمین بھی جنوری 2019 میں ریگولرائز کر دی۔ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ صرف 1 سال کی کارکردگی ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ سپریم کورٹ کا کمپلیٹ بین ہے، اور یہ اس وقت ہے جب نیب گرفتاریاں کر رہا ہے اور لوگوں کو پکڑ رہا ہے، اور 2 سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دانش شہید سے پہلے گرفتار ہیں، اس کے بعد یہ ایکشن ہو رہا تھا۔ جی خان صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیب اور آپ کے جے آئی ٹی فل ایکشن میں تھی پچھلے 1 سال کے دوران، اور اسی دوران یہ کام بھی ایکشن میں تھا، جاری تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ 117 کیسز اور ہے جس کے چالان جمع ہیں، یہ بھی 1 سال کی کہانی ہے، وہ ابھی انویسٹیگیٹ ہونے ہیں۔ اگر ہم اسے 117 کو اور 19 کو ملائیں تو یہ تعداد اور بڑھ جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2012 سے سندھ میں زمینوں کی نئی الاٹمنٹ پر پابندی ہے، اور ریگولیشن کمیٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ پچھلے عرصے سے یعنی پچھلے 7 برس سے تحقیقات کی جائے تو ایسے سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ زمین سامنے آ جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس معاملے کو نیب یا کوئی ادارہ جو ہے نا وہ پچھلے عرصے سے شروع کرے، تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ کتنا فراڈ ہوا ہے۔ کیونکہ اس معاملے میں اس کو ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر نے فوراً ایکشن لیا اور پھر اینٹی کرپشن ایکشن میں آ گیا، جو کہ اینٹی کرپشن اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ اینٹی کرپشن کا کوئی تعلق نہیں کرپشن روکنے سے سندھ میں۔ لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ شخص دانش شہید جس نے کہ اتنی بڑا اس کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، وہ 4 روز کے اندر بیل ہو گئی اس کی، وہ باہر آ گیا۔ اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب ابھی اس کیسز کے اندر انوالو نہیں ہوا، انہوں نے 19 نئے کیسز نکالے ہیں، اجازت مانگی ہے کہ ہمیں اس میں FIR رجسٹر کرنے کی اجازت دی جائے، تو وہ اجازت کون دے گا، کب دے گا، اور اجازت مانگی گئی ہے، اور پھر جس انداز سے یہ تو کور اپ لگ رہا ہے مجھے۔ جی خان صاحب، یہ دیکھیں نا، اینٹی کرپشن کا جو قانون ہے اور ان کا جو سسٹم وہ انتہائی ویک ہے۔ یہی آپ اندازہ کریں کہ 2 جو سیکٹری ہیں اس میں آفتاب میمن اور غلام مصطفیٰ فل انہی اسکینڈلز میں ہیں، اور میگا منی لانڈرنگ اسکینڈلز اور دیگر میں نیب کے انڈر میں وہ اندر میں جیل ہے، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ اور یہ دانش شہید صاحب جو اینٹی کرپشن نے پکڑا تھا وہ 4 دن میں آزاد ہو گیا۔ اب یہ سمری گئی ہے CM سندھ کے پاس پہنچ گئی ہے، اس میں 3 سفارشات کی گئی ہیں۔ ایک تو ان افراد کو گرفتار کرنے، جو بھی کوئی 47 افراد ہیں، اور ان میں جو رقم جمع کرائی ہے زمین کے الاٹیز نے فراڈ کر کے، وہ ضبط کرنے کی اجازت دی جائے اور زمین واپس کی جائے۔ تو یہ 3 سفارشات اب سمری وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے، وہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کتنا ایکشن لیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن کا جو ایکشن ہے وہ کافی ویک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے ایک کارروائی کی ہے، آگے بڑھے ہیں، تو اب ان کی خود ایک کریڈیبلٹی بھی اس پہ داؤ پہ لگی گئی ہے کہ وہ کس طرح اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے 117 کیسز ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں کے ہیں، اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن جاری ہے؟ نہیں خان صاحب، یہ 117 کیسز جو ہے نا، انہوں نے جو فائلیں لی تھی اینٹی کرپشن نے چھاپا مار کر، وہ کوئی 200 فائلیں لی تھی، یہ ان کو 117 کیسز ملے ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے، جو ٹریجری سے انہوں نے چالان دیے کہ بھائی پچھلے 1 سال کے دوران کتنے چالان جمع ہوئے ہیں۔ تو جب ظاہر زمین جو بھی الاٹ ہوتی ہے، ریگولائز ہوتی ہے، تو اس کا ایک چالان جمع ہوتا ہے، تو اس سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ تو بھائی 117 اور کیسز ہیں۔ اب ان کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مختار کار آفس سے، لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ سے، تو یہ بات تو ہے کہ یہ 117 کیسز اور ہیں جو دیکھیں نا، جو سپریم کورٹ کے بین کے باوجود اور لینڈ کمیٹی کی ریگولائزیشن جو کرتی تھی اس کے ختم ہونے کے باوجود زمین کی الاٹمنٹ بھی جاری تھی، ریگولائزیشن بھی جاری تھی، تو اس طرح یہ کیسز تو ہیں، لیکن اب اس میں کتنا ڈیپ اینٹی کرپشن کام کرتی ہے وہ اب ان کی کارکردگی۔ مگر نیب اس معاملے میں بالکل نہیں آ رہی، اور یہ اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہے۔ سندھ میں نیب جو ہے ان معاملوں کو اوائڈ کرتی ہے لگتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ بہت بڑا، اب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں نا کہ بھائی 1 سال کے اندر کوئی 140 کیسز آئے ہیں فراڈ کے، زمین کے فراڈ کے، اور کھربوں روپے کی زمین 100 صرف جو ہے نا یہ مختصر سے عرصے میں 100، تو آپ کو
2012 کے بعد جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگایا ہے، نیب کو فوری طور پر کاگنیزنس لے کر نہ صرف ان کیسز کے جو بھی دستاویزات معاملات اپنے پاس لینے چاہیے اور پوری تھورولی فورنسک آڈٹ کرنی چاہیے ڈپارٹمنٹ کی کہ کیا ہوا ہے اور کتنا فراڈ ہوا ہے۔ یقیناً یہ فورنسک آڈٹ کا ہی کام ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کا پہیہ گھومے، ہر لحاظ سے سر توڑ کوشش ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کی، اور تمام سفارشات یہ کہتی تھی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلایا جائے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج لایا جائے، وہ سب اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں، پیکج آنے والا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اس کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور یہ کہ بہت ہی لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دن اس سلسلے میں بہت میننگ فل ہوں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سرگرمی سے حکومت اور ریاستی اداروں نے کاروباری حضرات سے، بزنس لیڈر سے ملاقاتیں کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بدھ کی شب اور کل وزیر اعظم عمران خان نے بہت ہی تفصیلی ملاقات انہی تاجر لیڈرز کے ساتھ کی۔ بنیادی مقصد ان ملاقاتوں کا یہ تھا کہ تاجروں کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے، کاروبار اور تجارت کے راستے میں جو رکاوٹیں اور جس میں حکومت فریق ہے ان کو دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹٹولنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت جو جمود کا شکار ہے اس کا پہیہ چلانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تجاویز دی پاکستان کے بزنس لیڈرز نے آرمی چیف کو، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور اس کا مرکز جو نقطہ سامنے آیا، جس کی جو تجویز سب سے زیادہ سٹرونگ سامنے آئی کہ معیشت کو چلانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلایا جائے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے جمود کو دور کیا جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے، اور اس کے لیے حکومت کو بھرپور اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ 50 دوسری صنعتیں چلتی ہیں، روزگار پیدا ہوتا ہے، ریونیوز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جایا جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہت ہی اسٹیمولس مل سکتا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ یقیناً اس سے پہلے بھی حکومت کے پاس یہ معلومات تھی، حکومت یہ جانتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اس پورے ماحول کا رنگ بدل سکتی ہے، اس میں ایک نئی جان ڈال سکتی ہے، اور اس کے لیے حکومت کل کی ملاقاتوں سے پہلے ہی ایک بھرپور پیکج پہ کام کر رہی ہے، جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کے جو مسائل ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کو بھرپور انداز میں ایڈریس کرے گی اور اس کو حل کرے گی، اور یہ چند دنوں میں یہ پیکج سامنے آنے والا ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جب ہم ان دونوں ملاقاتوں کے حوالے سے کل پروگرام کر رہے تھے، اس میں حکومت کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر معیشت جناب حماد اظہر اور ایف بی آر چیئرمین جناب شبر زیدی۔ ان دونوں حضرات نے بہت زور دے کے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اس وقت حکومت کی ترجیح نمبر 1 ہے کہ اس پیکج کو فوری طور پہ سامنے لایا جائے، تاکہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے، اور اس کے جزیات جو ہے کل ہمارے پروگرام میں شبر زیدی صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے شیئر کیے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے، جو پاکستان کی تقریباً 40 انڈسٹریوں کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو ہم بہت ہی آسان، سہل اور تقریباً ایک فکس ٹیکس اسکیم کے تحت لے جانے والے ہیں، جس کے تحت کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی تمام رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ یہ ایک بنیادی فیصلہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب اور ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم جتنا بوسٹ دے سکیں، جتنی آسانی دے سکیں، جتنی سہولت دے سکیں، وہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروسیجر فار کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیزائن کیا ہے، جو کہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو تمام کی سہولیات دی جائیں، اور اتنی سہولیات دی جائیں کہ کنسٹرکشن والے اپنی تمام جو بھی ان کی شکایات ہے وہ دور ہوں، اور اٹ ول بی ویری کلوز ٹو اے فکسڈ ٹیکس اسکیم۔ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کسی قسم کی فکسیشن کی جو سکیمز ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1-2 ہفتے کے اندر وہ بھی فائنل ہو جائیں گی، تاکہ یہ زیادہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے ایک طرف تو اچھی ہے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ شاید اس کے پیمانے پہ پورا نہیں اتر سکتا، تو ایک فکسڈ ٹیکس اسکیم جو ہے کنسٹرکشن کے لیے اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے وہ لوگوں کے لیے بھی آسان ہوئے گی، اور ایف بی آر کے لیے بھی وہ مانیٹر کرنا اور ٹیکسز کلیکٹ کرنا شاید آسان ہوئے گا، تو ہم اس کو بھی رول آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی تیاری کر رہی ہے، اور تاکہ حکومتی اس پیکج کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کراچی میں اس سلسلے میں بڑی تیاری ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں سپریم کورٹ کی پابندیوں کی وجہ سے کچھ مسائل موجود ہیں۔ اس کے لیے حکومت سندھ کو اور اس سے منسلکہ اداروں کو اس میں پرو ایکٹیولی کام کرنا ہوگا،
اور خود وفاقی حکومت کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب حنیف گوہر کو, جو سابق چیئرمین ہیں آباد کے. بہت بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب. یہ ایسا لگتا ہے کہ جو تمام سفارشات جو کئی مہینوں سے چل رہی تھی, بلکہ شاید 1-2 سال سے چل رہی ہوں, کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے, اس کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, حکومت ان کو ایک جگہ سمو کے ایک باقاعدہ پیکج کی صورت میں سامنے لا رہی ہے, اور آپ کے نزدیک یہ بہت پازیٹیو اس سے امپیٹس ملے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ کی دعوت دینے کا. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس پورے پروگرام کو جو حکومت نے آخر کار 1 سال کے بعد سوچا. آپ یہ دیکھیں کہ چاہے دیر آئے درست آئے کی مثال میں دوں گا, کنسٹرکشن انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے کہ نہ صرف اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے, اس سے ریلیٹڈ جو ہماری 72 انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں, جو یہ پچھلے 3 سال سے خصوصاً کراچی میں جمود کا آپ دیکھتے ہیں کہ جمود ہے کراچی میں, اور اس جو حکومت آئی ہے تو اس حکومت کے بعد سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری باقی تمام کی تمام انڈسٹری کا پہیہ رک چکا ہے. تو اب جب حکومت وقت نے اور جناب آرمی چیف صاحب نے یہ سوچ لیا کہ اس اقتصادی بحران سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, تو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو چنا, انہیں جس نے بھی گائیڈ کیا. ہم ایسوسیشن ایز اے بلڈر تو ہم مسلسل رابطے میں ہیں, ٹاسک فورس میں ہمارے چیئرمین موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر کار انہیں سمجھ آئی کہ اگر ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلا دیا تو اس سے ریلیٹڈ جو 72 انڈسٹریاں ہیں وہ چل پڑیں گی. سب سے زیادہ اہمیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ فکس ٹیکس سسٹم متعارف کرا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں انڈاکیومنٹڈ اکانومی سب سے زیادہ آپ کے یہاں موجود ہے, نان ٹیکس پیئرز آپ کے یہاں بہت زیادہ موجود ہے, یا پیسہ ایسا بہت زیادہ موجود ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور اس سے پھر یہ جو رکی ہوئی لیکویڈٹی ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہے وہ پھر چینلائز ہو جائے گی اس میں. کامران خان صاحب دیکھیں, نہ صرف اس میں کیونکہ ہم جو رجسٹرڈ بلڈرز ہیں وہ تو کسی نہ کسی صورت وداؤٹ این ٹی این ہمارا ممبر نہیں بن سکتا جو این ٹی این ٹیکس پیئر نہ ہو, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو نان ٹیکس پیئر لوگ ہیں جو اللیگل کاموں میں شامل ہیں, ایک تو اللیگل کام جو کرتے ہیں وہ کسی ٹیکس گوشوارہ ان کو جمع نہیں ہوتا, وہ کوئی پاکستان کی اکانومی میں ان کا رول نہیں ہوتا, وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر رشوت کا بازار گرم کر کے اپنے اللیگل کام کر لیتے ہیں. تو جو ہماری جو لوگ ہیں, جو ہمارے ایسوسیشن کے لوگ ہیں آباد کے, آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ اللیگل کنسٹرکشن میں شامل نہیں ہوتے, وہ تمام کے تمام ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اب جتنے بھی لوگ اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں وابستہ ہوں گے, جتنے پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہوں گے, جب وہ رجسٹرار کے پاس اپنی رجسٹری کرانے جائیں گے, جب تک وہ ٹیکس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے تو یقیناً اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہوگی, اور یہ ہماری دیرینہ خواہش تھی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ کرپشن کا نظام اس ملک سے کسی طرح سے ختم کیا جائے. مگر دیکھیں نا, آپ 3 سال سے جو بلڈرز ہیں, جو کہ رجسٹرڈ بلڈر ہیں, جو کہ ایکچولی انجن ہے اس پوری اس کا, کراچی کی بات ہم کریں, یہاں پہ آپ لوگ تو کام نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یہ پورشنز تو بن رہے ہیں, اور بلڈنگ کنٹرول اور یہ جو اللیگل یہ کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں, یہ پورشنز تو بنائے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں اور نہ اس کی پراپر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے, نہ اس کی کوئی پراپر اوورسائٹ ہے, نہ اس کی کچھ ہے, اور بلا رکے یہ کام جاری ہے پورے شہر کے اندر. خان صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم نے اب اس کی نشاندہی کرنا باقاعدہ شروع کی, کیونکہ ہم نے لاتعداد مرتبہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو متنبع کیا کہ آپ یہ دیکھیں, آپ کنفیوز کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. جب ہمارا کیس وہاں لگتا ہے تو یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ان کی مرضی سے کراچی کے اندر ان اتھرائز کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ کہیں پر بھی جائیں, چاہے وہ کچی آبادیاں ہوں, چاہے وہ پورشنز ہوں, وہ جو اللیگل کنسٹرکشن ہے وہ سب کی سب ان کی مرضی کے بغیر, ان کے آشیرواد کے بغیر نہیں بن سکتی. تو یہ کرپشن کا بازار ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تمام افسران نے شروع کیا ہوا ہے. تو میں یہ التجا کروں گا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. اب بلکہ ہم نے اپنی ایسوسیشن میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز میں جتنے ہمارے 18 ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہیں, محسن شیخانی صاحب جب سے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے تمام کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کراچی میں اب جتنی اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی نشاندہی انشاءاللہ آئندہ سے ہم خود کیا کریں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ جناب حنیف گوہر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. سے Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.